वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैसे आजाद, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम पादी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। खुदा का शुक्र हो कि खुदावन हमें जिंदगी और जिंदगी से वाबस्ता तमाम नेमतें और बरकतें अता करता है। अजीजों, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं खुदा के जिंदा खूबसूरत पाक कलाम के लिए, जिसे आप सीखने के लिए हमारे साथ शामिल होते हैं। हम बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। इससे पहले कि हम आज के प्रोग्राम को शुरू करें, मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आप इस लिंक को अपने दोस्तों अजीजों के साथ बांटिए ताकि वो भी खुदा के पाक कलाम को सीख सकें और बरकत पा सकें। हमारी वेबसाइट है www.bibletvglobal.com और अभी ये फेसबुक पे लाइव जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं, अपने दोस्तों अजीजों को ये लिंक जो है आप उनके साथ शेयर करें ताकि वो इस कलाम को सीखें और आप भी उनके वसीले से जो है वो बरकत पाएंगे। तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं तमाम बहनों भाइयों के लिए जो कि इस वक्त हमारे साथ फेसबुक पे जो है वो शामिल हो चुके हैं। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि बहुत सारे बहन भाई जो है वो वक्त से पहले जो है वो तैयार बैठे होते हैं। I'm really thankful to all of them. These are the pioneer भाई अरुण सिंह, और आज हमारे साथ हमारी प्यारी बेटी सारा जुनेद हमारे साथ शामिल हैं, एल्डर सुहेल दीन साहब। हम इन सब के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि आपने हिम्मत बंधाई और आपने मेरा साथ दिया और मैं इस प्रोग्राम को आज आपके सामने पेश करने के काबिल हुआ, इसको जारी सारी रखा। तो आइए वक्त है कि बगैर हम खुदावन के पाक कलाम की जानब बढ़ते हैं। खुदावन का जिंदा पाक कलाम सुनिए। ज़बूर 119 उसकी 9वीं, 10वीं और 11वीं आयत जो हम खुदावन के पाक कलाम से देखेंगे। जवान अपनी रवश किस तरह पाक रखे, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। मैं पूरे दिल से तेरा तालब हुआ हूं, मुझे अपने फरमान से भटकने ना दे। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। व्हाट्स अ ब्यूटीफुल वर्ड। तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है। हमने शायद बाइबल मुकद्दस को बड़ा संभाल के किसी कैबिनेट में रखा होगा, किसी अलमारी में रखा होगा, लेकिन दाऊद ये कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है। बाइबल सिखाती है कि दिल सब चीजों से ज्यादा हिलाबाज है। अगर हमारे दिल में कलाम होगा तो हम बरकत पाएंगे। कलाम को अपने दिल में जगह दें। आइए खुदावन से दुआ करें कि खुदावन हमें ये तौफीक बख्शे कि आज के इस कलाम को हम अपने दिल में जगह दें। आए खुदावन, तू मुबारक है। मुझे अपने आइन सिखा। मैंने अपने लबों से तेरे फरमूदा अहकाम को बयान किया। मुझे तेरी शहादतों की राह से ऐसी शादमानी हुई जैसी हर तरह की दौलत से होती है। मैं तेरे कवानीन पर गौर करूंगा और तेरी राहों का लिहाज रखूंगा। मैं तेरे आइन में मसरूर रहूंगा। मैं तेरे कलाम को ना भूलूंगा। खुदा उनके कलाम को मत भूलिए, उसके वादों को याद कीजिए, उसकी मेहरबानी को याद कीजिए, उसके प्यार को याद कीजिए। दाऊद ये कहता है कि मैं तेरे कलाम को कभी नहीं भूलूंगा। यीशु जिंदा कलाम है, यीशु को कभी ना भूलिए, कभी भी उसका हाथ ना छोड़िए। हमें उसकी जरूरत है। आइए खुदा उनसे दुआ मांगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू अपना हाथ बढ़ाता और हमें थाम लेता है। फिर खुदा हमें ये तौफीक दे कि हम तेरा हाथ भी थामे रहें। कदूस, जिंदा, पाक खुदा, लश्करों के खुदावन, बहरो बर के खालिक और मालिक, तू जो कदीमुल आयाम है, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारा खालिक है,
تیرے خوبصورت ہاتھوں نے ہمارے بدن کو تشکیل دیا، تو نے ہمیں اپنی شبیہ پر بنایا، اپنی صورت پر بنایا۔ اے پیارے خداوند، انسان نے اپنی نافرمانی سے، اپنے باغیانہ رویے سے اس صورت کو بگاڑ دیا، لیکن اے پیارے خداوند تو نے انسانی جسم اختیار کیا، انسانوں کے درمیان اتر آیا، تو نے ہماری اس بگڑی صورت کو بنایا، اپنے خداوند پیار سے، اپنی محبت سے، اپنے خون سے ہمیں سینچا۔ اے پیارے خداوند، ہمیں دوبارہ نیا انسان بنا دیا۔ اے پیارے خداوند، آج ہم صبح تیری شکر گزاری کرتے ہیں رات کے ایک ایک پل کے لیے جس میں خداوند تو نے سنبھالا، ہمیں زندگی، صحت، تندرستی عطا کی۔ اے زندہ قدوس برحق پاک خدا، آج کے اس پروگرام کو تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں، تیرے لوگوں کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں۔ خداوند تو سب کے ساتھ ہونا، اس مادم کے لیے، بائبل ٹی وی گلوبل کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اور ان تمام بیٹوں بیٹیوں کے لیے جو کہ آج پہلی دفعہ اس پروگرام میں شامل ہوئے ہیں، خدا ان کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں۔ خدا تو دیگر لوگوں کو بھی یہ آگاہی بخش کے تیرے کلام کو سنیں، زندگی پائیں۔ تمام اکوپمنٹ کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں، تیرے پاک روح کی معمولی چاہتے ہیں، تیرا کنٹرول چاہتے ہیں۔ خدا جہاں جہاں بھی تیرے لوگ تیری آواز کو سن رہے ہیں، تیرے کلام کو سننے کے لیے تیار ہیں، ان کی زندگیوں کو کنٹرول لے لے، تیرا قبضہ ان پر ہو۔ خدا ان کے پریمسز کے گرد تیرے لہو کی باڑ چاہتے ہیں، تیرے فرشتوں کا پہرا چاہتے ہیں۔ بڑی برکت دینا یسو کے بابرکت نام میں، آمین۔ Once again جی ویلکم ٹو all of them those who are watching through social media۔ تو ضرور آپ اس کو شیئر کریں اپنے دوستوں عزیزوں کے ساتھ۔ تو ایک خوبصورت گیت جو ہے وہ میں آج آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں آصف رضا، جو کہ مسلم ہیں، لیکن انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس گیت کو گایا، اور یہ گیت بھی بہت پیارا ہے، آ چکا ہوں تیرے در پر اب دعا کے واسطے۔ تو آئیے ہم اس گیت کو سنتے ہیں، اور اس پہ جو طبلے پر سنگت کر رہے ہیں، ساتھ دے رہے ہیں، عامر کھوکھر صاحب ہیں، تو آپ یقیناً برکت پائیں گے۔ تو آئیے ہم یہ گیت جو ہے وہ سنتے ہیں اور خدا ان کی تعریف کرتے ہیں۔ چکا ہوں تیرے در پر دعا کے واسطے، مری سرے گرے بابا مر سرے گرے سا، چکا ہوں تیرے در پر دعا کے واسطے، آ چکا ہوں تیرے در پر دعا کے واسطے، دست پر دستا چشم گریا التجا کے واسطے، دست پر دستا چشم گریا التجا کے واسطے، آ چکا ہوں تیرے در پر دعا کے واسطے۔
ہاتھ ہوں میں، اے خدا بندے کریم آیا خالی ہاتھ ہوں میں، خدا بندے کریم کر کرم مجھ پر تو شاہ انبیاء کے واسطے، کر کرم مجھ پر تو شاہ انبیاء کے واسطے، آج ہوں تیرے در پر اب دعا کے واسطے۔ دل سیاہ اور روح سیاہ سادگی بدکار ہوں، دل سیاہ اور روح سیاہ، روح سیاہ، دل سیاہ اور روح سیاہ اور سادگی بدکار ہوں، ہوٹ کھل سکتے نہیں تیری سنا کے واسطے، ہوٹ کھل سکتے نہیں اور تیری سنا کے واسطے، آج کروں آ چکا ہوں تیرے در پر اب دعا کے واسطے۔ بہت ہی خوبصورت یہ گیت، بہت ہی میرے دل کے قریب۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اس گیت کے لیے۔ خدا کا پاک کلام دیکھیے کیسے پورا ہوتا ہے۔ ایک بڑی پیاری بیٹی جس نے ہمارے چرچ میں آنا شروع کیا، شی واز مسلم، اور جب اس نے خدا کو قبول کیا تو ایک روز وہ کہنے لگی جی میں نے بھی بھائی صاحب جی تلاوت کرنی، میری بیٹی ہے وہ، اور میں بہت سے پیار کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں تلاوت کروں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا آپ کریں تلاوت۔ تو اس نے جب تلاوت کی خدا کے پاک کلام کی، تو جب پلپٹ پہ تھی، جوتی اتار کے وہ سامنے آئی، سر پہ دوپٹہ لیا، بہت خوش ہوا۔ اور وہ جو مومنٹس تھی ویری ایموشنل۔ اس نے جب تلاوت ختم کی تو اس نے کہا کہ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ تو میں نے کہا یہ وہ پتھر ہیں جن کے بارے میں خداوند نے کہا کہ اگر شاگردوں کو، دوسرے لوگوں کو، جو کہ لوگوں کو چھپ کر آ رہے تھے، جب خدا یسوع مسیح شاہانہ طور پر یروشلم میں داخل ہوئے تو ان کا کہ ان کو خاموش کروا۔ یسوع نے کہا اگر یہ خاموش ہو جائیں گے تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ تو یہ وہ پتھر ہیں جو کہ چلا اٹھتے ہیں جب خدا ان کی محبت کا تجربہ کرتے ہیں۔ تو خدا ان کا شکر ہو ان بیٹیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے۔ میں بھائی آصف کے لیے خدا ان کا شکر کرتا ہوں کہ یہ وہ پتھر ہیں جن کو خداوند اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ غلام عباس صاحب کو معلوم ہے کہ پاکستان کے بہت ہی فیمس جو سنگر ہیں، اور انہوں نے بہت زیادہ مزامیر اور گیت جو ہیں وہ گائے ہیں، اور کئی دفعہ ان کو بہت پریشانی کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ یہاں پر 2 دفعہ میرے پاس وہ آئے، اور بہت خداوند سے پیار کرنے والے اور بڑی محبت سے انہوں نے جو ہے وہ گیت گائے ہیں۔ انفارچونیٹلی یہ ہے کہ چونکہ کاپی رائٹس کی وجہ سے میں ان زبوروں کو، ان گیتوں کو نہیں چلا پا رہا، لیکن ہمارے اپنے چرچ میں بہت اچھا ٹیلنٹ ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ابھی طبلے پر جو سنگت کر رہے تھے عامر کھوکھر، بہت اچھے میوزیشین ہیں۔ ان کے لیے ہم خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہماری کوائر کے لیڈر جناب ایلڈر سہیل دین صاحب، اور جو کہ برخوردار ہیں سعیدین صاحب کے، وہ ان کا گھرانہ، خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا ان کی تعریف کرتے ہیں۔ اگر آپ اور زیادہ برکت پانا چاہتے ہیں اور زیادہ خدا ان کی حمد و ثنا کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور ہمارے چرچ میں آئیں۔ ہیسٹن ایشین یونائٹڈ ریفارم چرچ، 309 وکرج فارم روڈ یہ چرچ ہے، اور پوسٹ کوڈ ہے TW50DR۔ تو
खुदा के पाक कलाम को सुनते अभी कुछ और भी गीत आपके लिए मैं पेश करूंगा, सो कीप वॉचिंग बाइबल टीवी ग्लोबल। तो आइए देखते हैं खुदा के खूबसूरत पाक कलाम को। एज यूजुअल आई बिलीव के आपकी बाइबल जो है वो आपके पास होगी, और देखते हैं जी खुदा के पाक कलाम को। मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान, इसका 15 बाब 21 से 28 आयत तक। हमारा जो मेन फोकस है वो इफिसियों का खत ही है, और उसके दूसरे बाब में से आज हम उसकी जो है दूसरे बाब की 11 से 22 आयत तक हम देखेंगे। लेकिन मैं इस टेक्स्ट को भी आपके साथ जो है शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि इसका बहुत उसके साथ गहरा ताल्लुक है। तो सफा नंबर 19 है उर्दू की बाइबल में, मत्ती का अंजीली बयान, उसका 15 बाब 21 से 28 आयत तक। द गॉस्पेल ऑफ सेंट मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 21 to 28। खुदा उनका पाक कलाम सुनिए। फिर यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के इलाके को रवाना हुआ, और देखो एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, आए खुदावन इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। एक बदरू मेरी बेटी को बुरी तरह सताती है। मगर उसने उसे कुछ जवाब न दिया, और उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे ये अर्ज की कि उसे रुखसत कर दे, क्योंकि वो हमारे पीछे चलाती है। उसने जवाब में कहा कि मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसके पास नहीं भेजा गया। मगर उसने आकर उसे सिजदा किया और कहा, आए खुदावन मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उससे कहा, हाँ खुदावन, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालकों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने जवाब में से कहा, आए औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। हम एक और वेद खुदावन के पाक कलाम में से देखेंगे। इफिसस की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका दूसरा बाब, उसकी 4 आयत से लेकर 10 आयत तक खुदावन के पाक कलाम को देखेंगे। सॉरी, वर्स 11 to 22, सॉरी, माय अपॉलॉजी। इफिसस की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 2 बाब, उसकी 11 आयत से लेकर 22 आयत तक। Ephesians chapter 2 verse 11 to 22। खुदा के पाक कलाम में यूं मरकूम है, बस याद करो कि तुम जो जिस्म के रूह से गैर कौम वाले हो, और वो लोग जो जिस्म में हाथ से किए हुए खतने के सबब से मख्तून कहलाते हैं, तुमको नामख्तून कहते हैं। अगले जमाने में मसीह से जुदा और इसराइल की सल्तनत से खारिज और वादे के अहदों से नावाकिफ और नाउमीद और दुनिया में खुदा से जुदा थे। मगर तुम जो पहले दूर थे, अब मसीह यीशु में मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए हो, क्योंकि वही हमारी सुलह है, जिसने दुनिया को दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। चुनाचे उसने अपने जिस्म के जरिए से दुश्मनी, यानी वो शरीयत जिसके हुक्म ज़ाब्तों के तौर पर थे, माकूफ कर दी, ताकि दोनों से अपने आप में एक नया इंसान पैदा करके सुलह करा दे, और सलीब पर दुश्मनी को मिटाकर और उसके सबब से दोनों को एक तन बनाकर खुदा से मिलाए। और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो नजदीक थे, दोनों को सुलह की खुशखबरी दी, क्योंकि उसी के वसीले से हम दोनों की एक ही रूह में बाप के पास रसाई होती है। बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि मुकद्दसों के हमवतन और खुदा के घराने के हो गए, और रसूलों और नबियों के नींव पर, जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यीशु है, तामीर किए गए हो। उसी में हर एक इमारत मिल मिलाकर खुदावन में एक पाक मकदस बनता जाता है, और तुम भी उसमें बहम तामीर किए जाते हो, ताकि रूह में खुदा का मस्कन बनो। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े
سنے اور سمجھے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ آئیے ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں اور ہم اپنے چرچ کی کوائر کی جانب بڑھتے ہیں، ایسٹینیشن ریفارم چرچ کوائر کی طرف، اور یہ خوبصورت ضبور ہم خدا کے حضور ہم پیش کرتے ہیں۔ رب یالی میرے کول میرے دل نو نہیں ڈول۔ آج وہ جو سائلنٹ سولجر ہے نا، جو پردے کے پیچھے ہوتے ہیں، وہ بھی سامنے آ گئے، اور خدا ہم کا شکر ادا کرتا ہوں اپنی پیاری بہن بینا کے لیے اور بیٹی ریا کے لیے، جو کہ ڈرم بجا رہے تھے۔ نارملی جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو سنا کر رہے ہوتے ہیں تو ویڈیو سے وہ تھوڑا سا باہر ہی ہوتے ہیں، لیکن خدا ہم کا شکر ادا کرتا ہوں اپنی اس خوبصورت کوائر کے لیے، ان بیٹیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، بہنوں بھائیوں کے لیے۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آپ میرے لیے بہت بڑی انسپریشن ہے۔ یو آر دا بیک بون آف دا چرچ۔ آپ جو کوائر کے لیڈر ہو، خدا کا شکر ادا کرتا ہوں آپ کی زندگی کے لیے، آپ کے گفٹ کے لیے، ٹیلنٹ کے لیے۔
خداوند آپ سب کو بڑی برکت بخشے۔ آئیے ہم دعا مانگیں اور خداوند کی شکر گزاری کریں۔ خداوند بہر بھر کے خالق اور مالک، تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں مختلف توڑے بخشے ہیں۔ خداوند ہم اس میوزک کے توڑے کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ پھر خداوند میں تمام کوائر کے لیڈرز کے لیے، تمام میوزیشین کے لیے، کوائر کے ایک فرد کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں۔ اے پیارے خداوند، ہم آج کے کلام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ تو جو ہمارا ایالی ہے، جو ہمیں آسودہ کرتا ہے، سیر کرتا ہے، ہماری حفاظت و نگہبانی کرتا ہے، ہمیں راحت کا چشموں کے پاس لے کر جاتا ہے۔ پیارے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ ہمارا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ پیارے خداوند، ہم اس وقت تیرے پاک روح کی معموری چاہتے ہیں، تیرے لوگوں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ خداوند تو ہم سب کے ساتھ ہونا، بڑی برکت دینا، یسوع کے بابرکت نام میں، آمین۔ ہاں جی عزیزو، آج ہم جو افسیوس کا 2 باب اس کی 11 آیت کو آج ہم دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا ریفلیکشن جو ہے وہ مقدس متی کے انجیلی بیان اس کے 15 باب میں سے جو ہم نے تلاوت کیا 21 سے 28 آیت، اس کو ہم تھوڑا سا دیکھیں گے۔ خدا یسوع مسیح خدمت کر رہے ہیں، ایک بہت بڑا ہجوم ان کے پیچھے ہے، شاگرد ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک عورت جو کہ لکھا ہے کہ کنانی تھی، یہودی نہیں تھی، غیر قوم تھی، اس کی بیٹی بیمار تھی اور وہ شفا کے لیے آتی ہے، چلا رہی ہے، اور وہ یسوع تک پہنچ نہیں پا رہی۔ شاگرد آ کر تو خدا سے کہتے ہیں کہ اس کو رخصت کریے، بہت زیادہ ہمیں تنگ کر رہی ہے، آپ کیوں نہیں اس کو جواب دیتے، کیوں نہیں اس کی مدد کرتے؟ خداوند نے فرمایا کہ میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے آیا ہوں، اور میں اس کی بات کو نہیں سن سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عورت جو غیر قوم تھی، she was so confident and persistent for the healing of her daughter. She came to see Jesus. She was crying, she was shouting. There was no hesitation, there was no fear. لکھا کہ وہ یسوع کے پاس آئی، اسے سجدہ کیا اور کہا خداوند میری مدد کر۔ پہلی بات کہ خداوند یسوع مسیح یقیناً اسرائیل کی کھوئی بھیڑوں کے لیے آئے، لیکن یوحنا کے انجیلی بیان میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، جب اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا تو اس نے عالمگیر نجات کا پیغام جو ہے وہ دیا۔ اولن وہ یہودیوں کے لیے آئے۔ یہاں پر ہم اس عورت کو دیکھتے ہیں کہ اگرچہ وہ غیر قوم تھی، لیکن اس کا ایمان جو ہے وہ اس قدر مضبوط تھا، اور وہ یسوع کو آ کے سجدہ کرتی ہے، اکنالج کرتی ہے کہ ہی از گاڈ، ہی از ورتھی آف دیٹ پریز اینڈ آنر۔ اور یسوع اس کا ایمان دیکھ کر، اس کی مستقل مزاجی دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ تیرا ایمان بہت بڑا ہے، کیونکہ اس نے ایک اور بات بھی کہی۔ جب یسوع نے کہا کہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں، He was talking about the Israelites، کیونکہ یہودی غیر قوموں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ خداوند در حقیقت جو وہاں پر ہجوم تھا، جو شاگرد تھے، ان کو کچھ سکھانا چاہ رہے تھے۔ یہ بات نہیں تھی کہ وہ اس کو شفا نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن خداوند ان تمام واقعات کے ذریعے لوگوں کو سکھاتے، ٹیچ کرتے تھے۔ اور جب اس نے یہ کہا کہ کیونکہ ہاں خداوند، تو کتے بھی ان ٹکڑوں میں سے کھاتے جن کے مالکوں کی میز سے گرتے ہیں، اس نے اپنے آپ کو اتنا کمتر کر دیا، سیلف امیزمنٹ، خود ہی سے انکار کر دیا کہ I'm nothing, I'm like a dog۔ خداوند ٹھیک ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن کتے بھی اسی میز سے کھاتے ہیں، ان ٹکڑوں پر پلتے ہیں۔ اور اس نے اپنی بیٹی کے لیے شفا پائی۔ خداوند نے اس کے ایمان کو دیکھ کر اس کی بیٹی کو چنگا کیا۔ لکھا کہ اسی دم، اسی پل اس کی بیٹی جو ہے
وہ ہیل ہو گئی۔ عزیزو، آپ کا ایمان کیسا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ غیر قوم ہو سکتا ہے کہ آپ مسیحی ہوں۔ آپ کا ٹکڑا کتنا ہے؟ کتنا بڑا ٹکڑا آپ لینا چاہتے ہیں؟ وہ ٹکڑے جو مالک کی میز پر سے گرتے تھے، اس سے کہ وہ ٹکڑے مجھے دے دیں۔ آپ کتنا بڑا ٹکڑا لینا چاہتے ہیں؟ His grace is so big. His mercy is so big. آج آپ اس سے اپنے حصے کا ٹکڑا مانگ لیں۔ خدا دیجیے، میں اس ٹکڑے کو لے لوں گی۔ وہ جو کوئی نہیں لیتا، جس کو کوئی پسند نہیں کرتا، ڈسگریسفل، ڈسکسٹنگ، خدا مجھے دیجیے۔ میں اس ٹکڑے کو ہی لے لوں گی، بدبودار، گندا، لیکن اس نے ایمان رکھا خداوند پہ۔ خداوند تو میرے لیے بہتری کرے گا، اور خداوند نے اس کو برکت دی۔ عزیزو، خداوند پر بھروسہ کریں۔ خداوند کبھی بھی آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ ہم ایک اور واقعے کو خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھتے ہیں۔ ایک صوبیدار آیا اور وہ شفا پانا چاہتا تھا۔ خداوند کے پاک کلام کو دیکھیے، متی اس کا 8 باب اور اس کی 5 آیت۔ اور جب کفرنہوم میں داخل ہوتے، ایک صوبیدار اس کے پاس ہے، اس کی منت کر کے کہا، خداوند میرا خادم فالج کا مارا گھر میں پڑا ہے اور نہایت تکلیف میں ہے۔ اس نے کہا میں آ کر اس کو شفا دوں گا۔ صوبیدار نے جواب میں کہا، خداوند میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، بلکہ صرف زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پائے، کیونکہ میں بھی دوسرے کے اختیار میں، سپاہی میرے پاس میرے متحت ہیں، اور جب ایک سے کہہ تو جا تو جاتا ہے، اور دوسرے کے تو آ تو وہ آتا ہے، اور اپنے نوکر سے کہ یہ کر تو وہ کرتا ہے۔ یسوع نے یہ سن کر تعجب کیا اور پیچھے آنے والوں سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں نے اسرائیل میں بھی ایسا ایمان نہیں پایا، اور میں تم سے کہتا ہوں کہ بتیرے پورج اور پچھم سے آ کر ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ آسمان کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے، مگر بادشاہی کے بیٹے باہر اندھیرے میں ڈالے جائیں گے، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ یسوع نے صوبیدار سے کہا، جا، جیسا تو نے اعتقاد کیا تیرے لیے ویسے ہی ہو، اور اسی گھڑی خادم نے شفا پائی۔ There is no favoritism. خداوند کسی کا طرفدار نہیں ہے۔ اس کے ایمان کی وجہ سے خداوند نے اس کے خادم کو، اس کے نوکر کو شفا دی جو فالج کا مریض تھا۔ سامری عورت کہتی کہ تو یہودی ہو کر مجھ سامری سے پانی مانگتا ہے۔ یسوع نے کہا، اگر تو یہ جانتی کہ وہ کون ہے جس سے پانی مانگتا ہے، اور تجھے زندگی کا پانی دیتا جو تیرے اندر چشمہ بن جاتا، وہ یسوع پر ایمان لائی، اور اسے جا کر گاؤں میں، دیہات میں سب کو بتایا کہ مجھے خرسطس مل گیا ہے، اور سب اس کی گواہی کی وجہ سے ایمان لے آئے۔ عزیزو، آپ اور میں جو کہ غیر قوم تھے، خداوند نے ہمیں غیر قوم میں سے چنا، اپنے خاندان میں شامل کیا۔ ہم نے اس ٹکڑے کو چن لیا جو خداوند نے ہمارے لیے رکھا تھا۔ نو وی آر دا چلڈرن آف گاڈ۔ اب ہم خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے۔ آج جس مضمون کو میں آپ کے سامنے رکھنے کو ہوں، افسیوں کے خط میں سے اس کے 2 باب کی 11 آیت سے، خداوند کے آنے سے پہلے دنیا کی کیا حالت تھی، اور آج بھی دنیا کی حالت جو ہے وہ کیسی ہے۔ In this 21st century, the global challenges, there's the issues in our society. اور یہ جو ایشوز ہیں، کچھ دیکھیں، کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو کہ، کچھ مشکلات ایسی ہوتی ہیں، کچھ آفتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہماری غلطی کا نتیجہ نہیں ہوتی۔ کچھ مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ مشکلات ایسی ہوتی ہیں جو سیلف کریٹڈ ہیں، خود ساختہ، انسان کی اپنی پیدا کردہ۔
جن میں ڈرگ کی جو مشکل ہے انسان کی اپنی پیدا کرتا ہے. امریکہ میں بہت ساری اسٹیٹ میں کینابس کو لیگل قرار دے دیا گیا. اس کنٹری میں بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ جی کینابس کو لیگل قرار دے دیا جائے, یہ میڈیسن کے طور پر استعمال ہوتی ہے. ایک وقت تھا کہ الکوہل اور سگریٹ اور ان پر پابندی نہیں تھی, بٹ ود دا پیسج آف ٹائم ناؤ دا گورنمنٹ ریئلائز دیٹ دس از اے بگ برڈن اپون دا NHS, جو کہ ہارٹ اٹیک کا کاز ہے اور دیگر بیماریوں کی وجہ کینسر ہے. اب پابندیاں لگ گئی ہیں, سگریٹ پر لکھیں جی انجوریس فار یور ہیلتھ, بچوں کو اب سیل نہیں کر سکتے. الکوہل کی لمٹ جو ہے وہ رکھ دی گئی ہے, کتنے بجے تک آپ پب میں بیٹھ کے پی سکتے ہیں. تو یہ انسان جو ہے وہ جب غلطی کرتا ہے پھر اس کو بعد میں احساس ہو ہم نے کیا کر دیا, بٹ اٹس ٹو لیٹ. ابھی بھی جو کچھ سوچ رہے ہیں جو اعلیٰ حکام ہے کہ اچھا جی اس کو لیگل کر دیا جائے, اسے ٹیکس آئے گا, اس سے لوگوں کو جو ہے وہ ہیلنگ ہوتی ہے. یہ ہماری اپنی جو سوچ ہے, اپنی مشکلات ہم نے خود اپنے لیے پیدا کی ہیں. ان میں ایک جو مشکل ہے وہ ریسزم کی ہے, اور انسٹیٹیوشن ریسزم جو ہے یہ بہت بڑی مشکل ہے. چرچ کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں کہ نسل پرستی جو ہے, ڈسکریمنیشن جو ہے, اس کو ہم دیکھتے ہیں. ریلیجس انٹالرنس ایشوز, یہ ایسے ہیں, یہ ایسے مسائل ہیں جو کہ روزمرہ زندگی میں ہم دیکھ رہے ہیں. امریکہ میں بھی دیکھیں کہ کتنا بڑا جو ہے مسئلہ پیدا ہوا ریسزم کی وجہ سے. یہاں پر جو پروٹیسٹ جو کیے گئے, تو there is a great need of integration. There is no doubt people are migrating from the other countries. They're coming to this country. But there is a great need of reconciliation. There is a great need of unity in the diversity. مختلف بیک گراؤنڈ سے, مختلف کنٹری سے, مختلف قبیلوں سے, مختلف خاندانوں سے لوگ آ رہے ہیں. But there is a great need for that kind of the reconciliation and integration. کیوں یہ مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں؟ بیسیکلی جو ہمارے نظریات ہیں, جو آئیڈیالوجی ہے, وہ بہت افیکٹ کرتی ہے. I don't mind to say کہ دیکھیں جو پاکستان میں جو آئیڈیالوجی ہے, جو فنڈامنٹلسٹ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں جی دس از اور کنٹری, یہ ہمارا ملک ہے. We want to live according to our own faith and our own system or government. Blasphemy law اور اس طرح جس کو ابیوز کیا جاتا ہے, اور دوسروں کو ایکولیٹی اور دوسروں کو مساوات جو نہیں دی جا رہی. There is no equal rights for the minorities. Even within the Muslim community, there are different sects, جیسے شیعہ ہیں, سنی ہیں, اور اس طرح کے جو لوگ ہیں, ان کو there is no acceptance because of that ideology. اور یہ آئیڈیالوجی جو ہے یہ مین میڈ ہے. اور ریلیجن جو ہے یہ انسان نے بنایا ہے, خدا نے نہیں بنایا. مذہب جو ہے اس کی بنیاد آئیڈیالوجی پر ہے, نظریات پر ہے, اور نظریات جو ہے فلکچویٹ کرتے ہیں. آج ایک شخص آیا, اس نے کوئی نظریہ دیا, کل دوسرا آیا, اس نے کوئی اور اس میں ریفرمیشن کر دی اور نظریہ بدلتا گیا. مسیحیت کی بنیاد جو ہے وہ کسی نظریے پر نہیں ہے, وہ یسوع المسیح پر ہے, کیونکہ وہ کلیسیا کی چٹان ہے, وہ بنیاد ہے. اور یسوع کیا ہے؟ وہ سچائی ہے. اس نے کہا راہ اور حق اور زندگی میں ہوں, کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں. There is a uniqueness of Christ. There is no pluralism. ہم پلورسٹک نہیں ہیں. ہم ایک خدا کو مانتے ہیں, ہم تثلیث کو ماننے والے ہیں, خدا باپ, خدا بیٹا, خدا پاک روح. تو جو نظریات ہیں, جو انسانوں کے جب ان کے نظریات پورے نہیں ہوتے, جب ان کی جیسے طالبان کو آپ دیکھ لیں, اور اس طرح کے جو لوگ ہیں جو اپنے نظریات, ہندوازم ہے جو کہ آپ دیکھیں وہاں پہ جو فنیٹک ہیں جو کہ مسیحیوں کو اور دوسرے لوگوں کو جو ہے مار رہے ہیں. تو ہر خطے میں جو نظریات ہیں وہ بیڑا غرق کرتے ہیں معاشرے کا اور تباہی و بربادی کا سبب بنتے ہیں. So there is a great need of awareness and acceptance. ہمیں اپنے بلیف سسٹم کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمارا بلیف سسٹم جو ہے وہ کیا ہے, ہمارا ایمان کیا ہے, اور اپنے رویے میں ہمیں تبدیلی کی ضرورت ہے. There is a great need of change or of our attitude and the behavior. آپ سوچیں گے بھائی صاحب یہ تو واقعی بات ٹھیک ہے, آپ کی مسائل تو ہیں, انسانی سوچ, انسانی کردار, انسانی رویہ جو ہے
یہ بہت بڑی مشکل ہے. There is a solution. The solution is in the Bible. This is the most reliable book in the world. سب سے زیادہ پڑھی جانے والی, سب سے زیادہ بکنے والی کتاب جو ہے وہ بائبل مقدس ہے. And there is no other solution in the world apart from the word of God. خداوند کے کلام کے بغیر اور کوئی سولوشن نہیں ہے. اس پر فوکس کیا جائے. That's why Paul wrote this letter to the Ephesians, because they were having the same issue. And we need to focus the word of God if you want to come out of this scenario. اگر آپ اس مشکل میں سے نکلنا چاہتے ہیں, آپ کو خداوند کے پاک کلام پر غور کرنے کی ضرورت ہے. یسوع کے آنے سے پہلے جو دنیا کی حالت تھی وہ یہی تھی, بکھری ہوئی تھی. There was no hope for the Gentiles. غیر قومیں جو تھی وہ ہوپلیس تھی. ان کی یہ کنڈیشن تھی. جو یہودی تھے ان کے پاس ایک امید تھی. وہ یہ جانتے تھے کہ مسیح آئے گا. They were waiting for the Messiah. So they were living in that unique hope. ان کے اندر یہ امید تھی. They were designed by that hope. خدا کے نزدیک یقیناً یہودیوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے. وہ اس کے چنے ہوئے ہیں, اس کا شہزادہ اسرائیل, اس کا مطلب ہے اللہ کیے گئے ہیں. تو پالوس رسول یہاں پر یہ سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں 11ویں آیت میں, غیر قوموں کو اور یہودیوں کو, دونوں کو وہ مخاطب ہے. پہلے وہ جو غیر قوم ہے ان کے ساتھ وہ مخاطب ہے. بس یاد کرو کہ تم جو جسم کے روح سے غیر قوم والے ہو, اور وہ لوگ جو جسم میں ہاتھ کے کیے ہوئے ختنے کے سبب سے مختون کہلاتے ہیں, تم کو نامختون کہتے ہیں. تھنک اباؤٹ اٹ کہ آپ کون تھے اور آپ کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا جاتا تھا. یہودیوں کا جو غیر قوموں کے ساتھ جو ناروا سلوک تھا, there was a clear division. اور وہ یہ سوچتے کہ جو جنٹائلز ہیں, جو غیر قوم ہیں, they are fuel for the fires of hell. وہ اس جہنم کی آگ کے لیے ایک فیول ہیں, لکڑیاں ہیں, ایندھن ہیں ان کے لیے. اور یہودی غیر قوم والوں کے ساتھ کسی طرح کا بھی سماجی, معاشرتی اور روحانی تعلق نہیں رکھتے تھے, اس کو پسند ہی نہیں کرتے تھے. There's still problem in Jerusalem. آرتھوڈکس جو ہیں وہ آپ ان کو ہیلو کریں, ہائی کریں, وہ آپ کو جواب نہیں دیتے. حالانکہ وہاں پر جو مسلم کرسچن ریلیشن شپ ہے وہ بہت بہتر ہے. They're living very peacefully. But still the Jewish people, they're so arrogant. They're so big-headed. وہ غیر قوموں کو کہتے ہیں جی وہ بالکل فارغ ہیں, ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, ہم خدا کے لوگ ہیں. ٹھیک, ہم اس کو مانتے ہیں, لیکن خداوند کا جو منصوبہ جو غیر قوم کے لیے ہے اس کو بھی خداوند کا پاک کلام بتاتا ہے کہ there is no such barrier. اب کوئی دیوار نہیں رہ گی. Before Christ there was a barrier. There was no hope for the Gentiles. یسوع کے آنے سے یہ اتحاد جو ہے یہ ممکن ہو گیا. So now we are living in such wonderful hope. اگلے زمانہ میں مسیح سے جدا اور اسرائیل کی سلطنت سے خارج اور وعدے کے عہدوں سے ناواقف اور نا امید اور دنیا میں خدا سے جدا تھے. That was the position and the condition of the Gentiles. جو پالوس بیان کرتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ غیر قوم والے بغیر امید کے اور بغیر مسیح کے تھے. اور خدا یسوع مسیح جب آئے, جب کرسٹس آ گیا, جب مسیح آ گیا, مسیح کا مطلب ہے anointed one, مسایا, مسا کیا ہوا. He's an anointed one. اس نے کچھ لوگوں کو آزاد کر دیا. وہ جو دور تھے ان کو اپنے پاس لے. وہ جو کہ نا امید تھے, بے یار و مددگار تھے, خداوند نے ان کو گلے لگایا. Gentiles, they were alien, they were segregated, they were away from the society of Israel. اسرائیل جو تھے وہ یقیناً دوسروں سے مختلف تھے اور ان کو پاک لوگ کہا گیا ہے. بنی اسرائیل جن کی سوچ تھی اس کی وجہ سے وہ دوسروں سے مختلف تھے. اور آج بھی جو اچھی باتیں ہیں ان کو ضرور ہمیں سیکھنا چاہیے. تو جو یہودی ہیں they believe on the theocracy. خدا کی حاکمیت کو وہ مانتے ہیں. they don't believe on the aristocracy, جس میں aristocracy ہوتی ہے جن میں جو شرفا ہوتے ہیں, جو کہہ لیں کہ ایلیٹ کلاس جس کو کہا جاتا ہے,
ان کی حکومت ہوتی ہے. اور پاکستان میں کہا تو یہ جاتا ہے کہ وہاں پہ ڈیموکریسی ہے, بٹ دیر از نو ڈیموکریسی, دیر از ایرسٹوکریسی. شاید یہ بات بہت سارے لوگوں کو تکلیف دے, لیکن بات یہی ہے کہ وہاں پر جو امیر طبقہ ہے, جو ذمہ دار ہیں, جو ایلیٹ کلاس ہے, ان کی حکومت ہے. بظاہر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ڈیموکریسی ہے, لیکن ووٹ جو ہیں وہ خریدے جاتے ہیں, سروں کو خریدا جاتا ہے, لوگوں کو خریدا جاتا ہے, اور وہی لوگ خریدتے ہیں جن کے پاس روپیہ پیسہ ہے, جو ایلیٹ کلاس ہے, جو شرفا ہے. تو طاقت کا جو منبع ہے ایرسٹوکریسی میں وہ اشرفا ہوتے ہیں, اور تھیوکریسی میں حاکمیت جو ہے وہ خدا کی ہے. اور یہ جو ایک مخصوص طبقے کی حکومت, اور جہاں پر ایکوالٹی نہیں ہوتی, جہاں پر غریب جو ہے وہ پستا ہے, تو یہودی جو ہے وہ ایک سوسائٹی آف گاڈ ان کو کہہ سکتے ہیں, ڈیوائن سٹیزن شپ, کہ وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ دیر از اے تھیوکریسی. تھیوکریسی کا مطلب ہے کہ خدا جو ہے وہ حاکم اعلیٰ ہے. تو جو جینٹائلز ہیں, جو غیر قوم تھے, ان کے بارے میں پولس کہتا ہے کہ وعدے سے خارج, اجنبی, خدا سے جدا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بنی اسرائیل تھے ان کے ساتھ خدا نے عہد باندھا تھا, اور ان کو عہد کے فرزند کہا گیا ہے, اور خداوند کا ان کے ساتھ ایک ریلیشن شپ تھا, ایک تعلق تھا, اور وہ خدا کے قوانین کو ماننے کی کوشش کرتے تھے, شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے. اس لیے انہوں نے کہا ایکسوڈس چیپٹر 24 ورس 3 کہ جو کچھ خدا کہے گا ہم وہ مانیں گے, کیونکہ ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ تھی, ایک انہوں نے وعدہ کیا تھا, عہد باندھا تھا خدا ان کے ساتھ, اور وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے کہ ہمیں اس عہد کو, اس کووننٹ کو ہم نے پورا کرنا ہے. And that choice was special responsibility. یہ ان کا اپنا چناؤ تھا کہ ہم خدا کی تابع فرمانی کریں گے. اور غیر قوم کی حالت یہ تھی کہ they were so hopeless, مایوس. خدا یسوع مسیح کے آنے سے پہلے دنیا مایوسی کا شکار تھی, ان کے لیے کوئی امید نہیں تھی. اور عزیزو, خداوند نے ہمیں امید دی, خداوند نے ہمیں لفٹ اپ کیا, اس نے ہمیں اپنے خاندان میں شامل کر لیا. اینڈ آف دیٹ بیریئرز, وہ رکاوٹیں ختم ہو گئیں یسوع مسیح کے آنے کے سبب سے. دیکھیں, ہیکل جو تھی اس کے کچھ صحن تھے. ایک صحن جو پہلا صحن تھا, جس ہم کہتے تھے غیر قوم کے لیے تھا, جہاں پر لوگ لین دین کرتے تھے, تجارت کرتے تھے. خداوند ہیکل میں جب داخل ہوئے تو اسی صحن کو خداوند نے صاف کیا, کیونکہ وہاں پر لوگ روپے پیسے کا لین دین, کرنسی ایکسچینج کا کاروبار تھا. وہاں پر بھیڑ بکریاں جو ہیں بکتی تھیں, تو وہاں پر صرف غیر قوم کے لوگ جو ہیں وہ وہاں پر ہوتے تھے, اور ان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ دوسرے صحن میں, کیونکہ دوسرا صحن جو تھا وہ خواتین کا لیے مخصوص تھا, جو اسرائیلی خواتین تھی ان کے لیے تھا. And it was not allowed to men to enter into that second جو پورشن تھا اس میں وہ جائیں. اور تیسرا جو تھا وہ کاہن کے لیے تھا, جہاں پر قربانیاں گزاری جاتی تھی, اور پھر پاک مقام تھا, جہاں پر ایک بار سردار کاہن جو ہے وہ سال میں جاتا, اور on the behalf of the people he offered that sacrifice. تو یہ جو ایک امتیاز تھا, جو ڈویژن تھی, وہ ہم خدا کے گھر میں دیکھتے ہیں. لیکن یسوع نے جب صلیب پر جان دی تو لکھا ہے کہ اس نے جب کہا تمام ہوا, اور اے باپ اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں, اور یہ کہہ کر اسے جان دے دی, تو ہیکل کا جو پردہ ہے وہ نیچے سے اوپر تک جو ہے وہ پھٹ گیا, چٹانیں تڑک گئیں, اندھیرا چھا گیا. تو وہ تمام جو تفریق تھی, وہ ڈویژن جو تھی, وہ ختم ہو گئی. عزیزو, اب ہم خدا ان کے لوگ بن گئے ہیں, کیونکہ وہی ہماری صلح ہے. افسیوس کا 2 باب اس کی 13, مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یسوع میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے, کیونکہ وہی ہماری صلح ہے, جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا. وہ دیوار جو ہے وہ خدا نے گرا دی. Now we are one. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے مسیحی ہونا پہلے آپ یہودی طریقت پر آپ اس کو اپنائیں, that's wrong. ہمیں قربانیوں کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ختنے کی ضرورت نہیں ہے. We got the equal rights. ہم یہودیوں کی مانند ہم بھی خداوند کے لوگ ہیں,
وہ جدائی کی دیوار ختم ہو گئی، ہم خداوند کے لوگ بن گئے، وہ جو کہ نا امید تھے، وہ نسلی امتیاز ختم ہو گیا۔ غلطیوں خط کا مصنف کہتا ہے کہ جتنوں نے خدا میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، اس میں نہ کوئی غلام رہا نہ کوئی آزاد رہا۔ میرے ساتھ خدا کے پاک کلام کو دیکھیں، یہ میں اپنی طرف سے باتیں نہیں کہتا، یہ خدا کا پاک کلام بتاتا ہے۔ سنیے غلطیوں اس کا 3 باب اور اس کی 27 آیت، مگر اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کو پہن لیا۔ نہ کوئی یہودی رہا نہ یونانی، نہ کوئی غلام نہ آزاد، نہ کوئی مرد نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو، اور اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل اور وعدے کے مطابق وارث ہو۔ جتنوں نے اس میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، there is no gender discrimination, there is no racial discrimination۔ اس لیے میں نے کہا کہ جو سلوشن ہے ان تمام مسائل کا، ریسزم کا اور دیگر جو مشکلات ہیں، ان کا جو حل ہے وہ خداوند کے پاک کلام میں ہے۔ Now we are free۔ خداوند نے اس اتحاد کو قائم کیا، اور یہ اتحاد جو ہے یہ خداوند کی محبت کی وجہ سے، اس کے لہو کی وجہ سے، یسوع نے ہماری باپ کے ساتھ صلح کرا دی۔ He paid the price for that۔ اسے قیمت ادا کی اپنے لہو کی۔ ہماری مخلصی فانی چیزوں سے، سونے چاندی سے نہیں ہوئی، بلکہ یسوع کے بیش قیمت خون سے ہوئی ہے۔ کل ہم نے سیکھا تھا کہ the grace is a free gift of God۔ یہ خداوند کا مفت فضل جو ہم پر ہوا ہے۔ There is a fellowship with God۔ مذہب یہ سب کچھ نہیں کر سکتا، یہ فراہم نہیں کرتا۔ مذہب کی بنیاد محبت پر نہیں ہے، مسیحیت کی بنیاد محبت پر ہے، مسیحیت کی بنیاد خدا کے فضل پر ہے، خدا کی مہربانی پر ہے۔ عزیزو، خدا کے آنے سے یہ ساری تفریق ختم ہو گئی۔ ایک جگہ جنگ ہو رہی تھی، اور وہاں پر ایک جو سپاہی تھا وہ شہید ہو گیا، اور اس کے جو ساتھی ہیں اس کو لے کر آئے، اور جو رومن کیتھولک پریسٹ تھا اس کے پاس وہ گئے، تو انہوں نے اس کو کہا کہ ہم اس کو دفن کرنا چاہتے ہیں، اس لاش کو۔ تو وہ جو رومن کیتھولک پریسٹ تھا اس نے کہا کہ کیا یہ کیتھولک ہے، کمیونٹی ممبر ہے کیتھولک کا، یا کس ڈینومینیشن سے ہے؟ تو جو اس کے دوست تھے انہوں نے کہا نو ہی وازنٹ کیتھولک۔ تو اس پریسٹ نے کہا کہ سوری آئی کینٹ آفر یو دی پلیس ان دس گریو یارڈ، اٹس بیٹر ٹو buried him somewhere else۔ اس کے دوستوں نے because they were all soldier، انہوں نے جو ایک باڑ تھی اس قبرستان کی باڑ کے باہر انہوں نے قبر کھودی اور اپنے دوست کو انہوں نے وہاں پر دفن کر دیا۔ دوسرے دن دوستوں نے دیکھا کہ چلو ہم چلتے ہیں، سوچا کہ ہم جا کر تو اپنے دوست کی قبر کو دیکھتے ہیں۔ تو جب وہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ جو قبر تھی وہ باڑ کے اندر آ گئی۔ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا یہ کیا ہوا ہے، ہم نے تو اس کو باڑ کے باہر دفن کیا تھا۔ تھوڑے سے پریشان ہوئے، اور وہ جب اس پریسٹ سے ملے، سولomon کہتے ہیں پریسٹ سے ملے، فادر سے ملے، اس نے کہا کہ لاسٹ نائٹ when you buried him and you left that place I was feeling very guilty. I was so upset کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور میں نے اپنی غلطی کا احساس کیا، تو میں نے اس جو لکڑیوں کی باڑ تھی اس کو ایکسٹینڈ کر دیا اور اس کی قبر کو اندر لے آیا اس قبرستان میں۔ There is a love۔ There shouldn't be any discrimination۔ There shouldn't be any racism۔ There shouldn't be any division۔ اسے کہا کہ now we are all one in Christ۔ So there is a place available for the non-Catholic as well۔ اس کا حصہ بن گیا۔ This is a problem with the tradition and the rules and regulation، جہاں پر ہم دوسروں کو ایکسپٹ نہیں کرتے۔ لیکن جب ہم خداوند میں ایک ہو گئے ہیں، we are one church، we believe in one God، so there should be a unity among us۔ خداوند اس جدائی کی دیوار کو گرا دیا۔ شریعت کے وہ ضابطے جو ہیں وہ موقوف ہو گئے، اور صلیب پر دشمنی کو مٹا کر اور اس کے سبب سے دونوں کو ایک تن بنا کر خدا کے سامنے
تو پیش کر دیا۔ عزیزو، اس نے آ کر تمہیں جو دور تھے اور نے جو نزدیک تھے دونوں کو صلح کی خوشخبری دی۔ افسیوس کا 2 باب اور 17 آیت۔ اور پھر 18 آیت میں لکھا ہے کیونکہ اسی کے وسیلے سے ہم دونوں کی ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے، بس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے۔ پریز دی لارڈ۔ اس لیے رومی کے خط کا مصنف وہ کہتا ہے کہ ہم اسے ابا یعنی اے باپ کیا کر بلاتے ہیں۔ ہمارا اس کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہے، and that is the beauty of the Christianity. There is a relationship and revelation. اور یہ ریلیشن شپ خداوند میں ہمارا اس کے ساتھ بن گیا، اور رسولوں اور نبیوں کے نیو پر اس کے کونے کے سرے کا پتھر خود مسیح ہے، مسیح یسوع ہے، تعمیر کیے گئے ہو، اور اس میں ہر ایک عمارت مل ملا کر خداوند میں ایک پاک مقدس بنتا جاتا۔ تم بھی اس میں باہم تعمیر کیے جاتے ہو تاکہ روح میں خدا کا مسکن بن جاؤ۔ اب آپ اس مسکن کا، اس بدن کا، اس عمارت کا آپ حصہ ہو، اور اس کی بنیاد جو ہے وہ یسوع ہے، وہ کونے کے سرے کا پتھر ہے، وہ پتھر جس کو معماروں نے رد کر دیا وہ کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ اور عزیزو، خداوند نے ہم جو رد کیے ہوئے تھے، ہم جو خداوند سے دور تھے، نا امید تھے، بے یار و مددگار تھے، خداوند نے ہمیں اپنے خاندان میں شامل کر لیا۔ ہمیں خداوند کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جو خداوند سے دور تھے، ہم سب خداوند میں ایک ہو گئے۔ دس اے گریٹ نیڈ فار دا یونٹی۔ میرا اپنا یہ شخصی تجربہ ہے، جب میں چرچ تعمیر کر رہا تھا گجرانوالہ میں، تو وہاں پر تمام طرح کے لوگ تھے، اس میں کیتھولک بھی تھے، اس میں بردرن بھی تھے، پینتیکوسٹل بھی تھے، پروٹیسٹنٹ بھی تھے۔ میں نے سب کو اکٹھا کیا، میں نے سے کہا کہ ہمیں ایک چرچ کی ضرورت ہے، آئیے ہم اس چرچ کو تعمیر کریں۔ اور میں آپ کو یہ واقعہ بتانا چاہتا ہوں، وہاں پر جو رومن کیتھولک پریسٹ سے وہ آئے، اور انہوں نے جا کر اسٹیشن کمانڈر کو کہا، بہت زیادہ لوگ وہاں پر کھڑے تھے بڑی تعداد میں، کیونکہ جو کیتھولک تھے انہوں نے اس چرچ کو، جو کیتھولک پریسٹ تھا، جو کیتھولک وہاں پہ لوگ تھے وہ بڑے پیار کرنے والے تھے، لیکن اس پریسٹ نے یہ کہا، I don't want to mention his name، تو اس نے کہا کہ جی ہم بہت رچ ہیں اور ہم یہاں پر ماربل کا چرچ بنائیں گے، آپ ہمیں یہ زمین دیں۔ تو جو اسٹیشن کمانڈر تھے شجاع اللہ طارر، وہ باہر آئے، انہوں نے لارج کراؤڈ کو دیکھا، انہوں نے کہا کہ میں ایک حضرت عیسیٰ کو جانتا ہوں، کیونکہ مسلمان اس کو حضرت عیسیٰ کہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ جی میں ایک حضرت عیسیٰ کو جانتا ہوں، نہ وہ کیتھولک تھا نہ وہ پروٹیسٹنٹ تھا، ایک پادری ہے، پادری نوبل، جو کہ آرمی چیپلن ہے، ایک چرچ دوں گا، وہ سب کے لیے ہوگا۔ there shouldn't be any discrimination, there shouldn't be any division۔ لوگ بہت خوش ہوئے، اور وہ رومن کیتھولک پریسٹ سے ناراض ہوئے، انہوں نے کہا کہ جی وہ دیکھیں، وہ مسلمان ہمیں 2 کر کے ایک دکھا رہا ہے، آپ نے اس کو 2 کر کے دکھا دیا، وہ کہہ رہے کہ ہم سب ایک ہیں۔ تو سب نے محنت کی، سب نے کوشش کی، سب کی محنت اور کاوش سے ہم نے اس چرچ کو تعمیر کیا۔ عزیزو، جہاں پر یونٹی ہوتی ہے، جہاں پر اتحاد ہوتا ہے، وہاں پر خداوند برکت دیتا ہے۔ ہمارے اپنے چرچ میں، ہیسٹن میں، there are people from India, there are people from Pakistan, there are people from Africa۔ ہم سب مل کر خداوند کی عبادت کرتے ہیں۔ there is no discrimination, there is no division۔ ہم خداوند کے لوگ ہیں، اس کے خاندان کے لوگ ہیں۔ in the same way, in the wider society, wherever you are living, there shouldn't be any discrimination۔ اگر آپ مسلمان ہیں، آپ مسیحوں سے پیار کریں، اگر آپ ہندو ہیں، آپ مسلمانوں سے، سکھوں سے پیار کریں، اگر آپ سکھ ہیں، آپ کرسچن سے پیار کریں، سب ایک دوسرے سے محبت کریں، کیونکہ ہم خداوند کے ہیں، ہم خداوند کے لوگ ہیں۔ عزیزو، خداوند کا شکر کریں، خداوند کی تعریف کریں، کیونکہ خداوند ہم سے پیار کرتا ہے۔ محبت کے بارے میں ایک آخری بات کر کے اس بات کو ختم کروں، کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ لیکن جب ہم محبت کی بات کرتے ہیں، اور میں جب امید کی بات کر رہا ہوں، جب خداوند کی محبت کی بات کر رہا ہوں، میں نے کل محبت کے بارے میں 3 جو الفاظ بیان کیے تھے، فلے، سٹوریج، ایروس اور اگاپے، ہاں جی، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا۔ خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو ہمارے لیے ہوا۔ شاید ہم کسی کو اس کی خوبیوں کی وجہ سے پیار کرتے ہوں، لیکن اگر آپ کو کسی کی خوبیوں کے بارے میں
کی خامیوں کے بارے میں پتا ہو، اس کے باوجود آپ اس سے پیار کریں، تو یہ ہے ڈیوائن لو۔ آپ شاید کسی کی عزت کرتے ہو، کسی سے پیار کرتے ہو، لیکن آپ کو اس کے انر بینگ، جو اس کے اندر باطن میں، اس کے بارے میں آپ کو پتا نہ ہو، اس طرح وہ شخص آپ کے ساتھ اس کا جو باطن میں رویہ ہو کیسا ہو۔ لیکن خداوند سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ اگر ہم خداوند کی بات کو نہیں مانتے، اگر ہم نافرمان بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، باغیانہ رویہ بھی ہے، مصر بیٹے کی طرح سب کچھ لے لیا چلا گیا، پھر بھی باپ اس کا انتظار کر رہا کھڑا ہے۔ خداوند کی محبت کی یہ خوبی ہے کہ آپ چاہے غیر قوم ہیں، چاہے آپ غریب ہیں، چاہے آپ امیر ہیں، چاہے آپ اس کی عبادت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس کی شکر گزاری کرتے ہیں یا نہیں کرتے، آپ اپنے دل میں خداوند کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، خداوند پھر بھی آپ سے پیار کرتا ہے۔ چاہے آپ خداوند کے لوگ ستاتے ہیں، خداوند پھر بھی آپ سے پیار کرتا ہے۔ لیکن کہتا ہے کہ میں نے تمہاری صورت اپنی ہتھیلی پر کھودی ہوئی ہے اور تم ہمیشہ میرے سامنے رہتے ہو۔ زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا ہولناک بات ہے۔ جو تمہیں چھوتا ہے میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے۔ جب آپ خداوند سے پیار کرتے ہو، خداوند آپ کو گلے لگاتا ہے، وہ آپ کی فکر کرتا ہے، وہ آپ کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیتا ہے۔ اس لیے آپ بلا تفریق ایک دوسرے سے پیار کریں، اپنے دشمنوں سے محبت کریں۔ خداوند نے یہ سکھایا ہے کہ تم اپنے دشمنوں سے محبت کرو۔ اپنے دوست سے تو ہر کوئی محبت کرتا ہے، اپنے محبت کرنے والے سب محبت کرتے ہیں، لیکن محبت یہ ہے کہ جو آپ سے نفرت کرتے ہیں، جو آپ کو ستاتے ہیں، آپ ان کے لیے دعا کریں، اپنے دشمنوں کے لیے دعا کریں، ان سے محبت کریں۔ If there is a discrimination, if there is a racism, if there is a division, if there is a hatred, ان تمام چیزوں کے باوجود in the presence of all these evils, you need to reflect the love of God, because the love is so powerful and supreme. So we need to show that love to the people of God. May God bless you. Amen. آئیے دعا مانگیں۔ خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو نے جدائی کی دیوار کو ختم کر دیا، ہمارا میل ملاپ ہو گیا۔ ہم جو تجھ سے دور تھے تیرے قریب آ گئے، ہم جو غیر قوم تھے، ہمارے پاس کوئی امید نہیں تھی، تو نے ہمیں امید بخشی۔ خدا میں منت کرتا ہوں کہ تمام طرح کے نسلی فسادات کو دور کر، تمام طرح کے ڈسکریمنیشن کو ختم کر، تمام طرح کا ریسزم تیرے یسوع نام میں جاتا رہے۔ ہمارے اندر حلیمی، فروت و انکساری کی روح پیدا کر، ہم ایک دوسرے سے پیار کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کی فکر کریں۔ خدا تیرے زندہ کلام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ خداوند آج ہم ان تمام تناظیم کے لیے جو کہ خداوند ریسزم کے خلاف کام کر رہے ہیں، ان تمام یونائٹڈ نیشن کے لوگوں کے لیے جو کہ خداوند کوشاں ہیں کہ اس دنیا میں امن اور سلامتی ہو، خدا ان کے لیے تیری برکت چاہتا ہے۔ تیرے کلام کے لیے جس میں امید ہے، بائبل مقدس کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ خدا ہم دعا کرتے ہیں تمام بیماروں، یتیموں، لاچاروں کے لیے کہ خدا ان کے ساتھ ہو۔ خدا ان ڈاکٹر، نرسز کے لیے، ٹیچرز کے لیے، بچوں کے لیے اور دیگر تمام کاروبار کرنے والے لوگوں کے لیے خدا ہم تیری برکت چاہتے ہیں۔ ہم اپنے چرچ کے لیے، ایسٹر نیشن یونائٹڈ ریفارم چرچ کے لیے، اس کی کلیسیا کے لیے اور دیگر تمام کلیسیاؤں کے لیے، اور جتنے لوگ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے ساتھ دور و نزدیک میں خدا ان اس میں شامل ہیں، ان سب کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ خدا ان سب کے ساتھ ہماری خطاؤں کو، غلطیوں کو، کمزوریوں کو معاف فرما، ہم پر اپنا چہرہ جلوا کر فرما۔ یسوع کے زندہ جلالی اور قدوس نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوا کر فرمائے، خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے۔ آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا، اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ تھینک یو جی۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت ہے۔ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ کیپ واچنگ بائبل ٹی وی گلوبل، اور اگر خداوند آپ کے من میں ڈالتا ہے تو جو بھی خداوند آپ کے من میں ڈالتا ہے آپ ضرور بائبل ٹی وی گلوبل کے لیے آپ کریں، تاکہ اس کا کام جو ہے جاری ساری رہے اور خداوند کا نام عزت و جلال پائے۔ اور اگر آپ آن لائن ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ ہے www.bibletvglobal.com، اور آپ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا نمبر ہے 07718992824۔ میں یو کے کا کانٹری کوڈ جو ہے وہ بتایا جائے تو 00447718992824۔ اگر آپ مجھے ای میل کرنا چاہتے ہیں تو nsamuel21
yahoo.com، اس پر مجھے آپ ای میل کر سکتے ہیں، اور آپ اس پیج کو، اس لنک کو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اس کو ایک ذمہ داری سمجھیں، ایک مشن سمجھیں، اور اس کو آج ضرور آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہیو اے بلیسڈ ڈے، گاڈ بلیس یو۔